13 जनवरी की डेट रखी थी कि हम आपकी स्क्रूटनी 13 जनवरी को करेंगे। 13 जनवरी को आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था और हमसे निशान ले लिया गया था, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने खुद ही हमारी वुमेन और नॉन मुस्लिम की स्क्रूटनी नहीं करवाई थी। लेकिन जहां तक लिस्ट का ताल्लुक है, हमने विद इन टाइम इलेक्शन कमीशन के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लिस्टें जमा करवाई थी। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती की भी लिस्टें जमा करवाई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद ये मैटर आगे प्रोसीड नहीं कर चुका था और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से इवन पहले आज़ाद कैंडिडेट के निशानात अलाट कर दिए गए थे। लेकिन हमारा कहना यही था कि हमने पीटीआई के बे कैंडिडेट्स है, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, इसलिए रिटर्निंग कैंडिडेट्स के नोटिफिकेशन आने के बाद विद इन 3 डेज़ हमारे 86 MNAs ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। इसी तरह 107 MPA ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। इसी तरह 91 MPA ने KPK में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया और 9 MPA ने सिंध में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। और वो ज्वाइन करने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने इशू किया हुआ है नेशनल असम्बली का। कानून के मुताबिक आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। यही आइन की तशरीह है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। इस रूह के मुताबिक अमल करते हुए इंशाअल्लाह ताला ये सीटें उस पार्टी को देगी जिसका ये हक़ है, उस पार्टी को ये सीटें मिलेगी जिस पार्टी के वोटरों ने उस पार्टी को वोट दिया है। यही हमारा मुतालबा है। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये हमारी सीटें हमारी बहनों को और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। कल तक फैसला मुतवक्किल। नहीं, देखो पार्टियां आगे पीछे तो हो सकती है, उसका इशू नहीं है। पहली बात तो ये कि रिजर्व सीटें किसी को मिलेगी, फिर सारे लोग पार्टी छोड़ जाते हैं, वो तो एक अलग इशू है। वो आर्टिकल 63 का इशू है, वो आर्टिकल 51 का इशू नहीं है। आज एक चीज़ तो पता चली और बार बार ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस भी हो रही है कि वो फैसला जो कि आया था बल्ले के निशान के हवाले से पीटीआई से लिया गया, बेसिकली वो बल्ले का निशान पार्टी से नहीं लिया गया, ये पार्टी का कोई राइट मजरू नहीं किया गया, ये वोटर का राइट मजरू किया गया था कि वोटर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इसलिए क्योंकि लिटरेसी रेट कम है, अभी निशान रखा ही इसलिए जाता है कि जब वो वोटर जाए पोलिंग बूथ के अंदर तो वो आराम से आइडेंटिफाई कर सके, अपनी मंशा का इजहार कर सके, इसलिए इंतखाबी निशान होता है। ये वोटर का राइट होता है। तो जब आप किसी पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम करते हैं, आप वोटर से स्नैच कर लेते हैं उसका वो राइट जो उसे एक्सरसाइज करना होता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि देखना ये है कि फिर वोटर ने क्या अपनी मंशा उसके बावजूद दी, तमाम तर पाबंदियों के बावजूद निशान नहीं है, कैंपेन नहीं है, कैंडिडेट्स को पकड़ा जा रहा है, पेपर्स खींचे जा रहे हैं, सब चीज़ों के बावजूद। और पोलिंग डे पे क्या हुआ, उससे बाद क्या हुआ, सब आपको उसके बावजूद वोटर ने अपनी मंशा का सिर्फ इजहार नहीं किया, खुल के इजहार किया कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ इस केस के मुतालिक कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कैंडिडेट को वोटर ढूंढ रहा हो। पहले कैंडिडेट वोटर को ढूंढता था, इस बार वोटर ने कहा सिर्फ ये बताओ इमरान खान ने हाथ किस पे रखा है, मैंने उसको वोट देना है, सिर्फ ये बताओ। बैंगन है निशान, कोई निशान भी है, उसने इतनी मंशा को उसने इजहार किया, एक्सप्रेस किया। इसी वजह से जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये मखसूस नशिस्तें किसी ख़ास के लिए नहीं होती, किसी ख़ास पार्टी के लिए नहीं होती, ये मखसूस नशिस्तें अवाम के लिए होती हैं। जिसे अवाम मुंतखब करता है उसी के लिए ये मखसूस नशिस्तें होती हैं। रिजर्व सीट्स चाहे वो अक़लियतों की हो चाहे वो ख़वातीन की हो, इस पे आइन बड़ा वाज़े है, बिल्कुल क्लियर है। उसमें लिखा हुआ है ईच पार्टी विल गेट, ईच पार्टी
ہر ایک پارٹی کو وہ نشستیں ملیں گی جس کی پارلیمان میں نمائندگی جو کہ جیت کے آئے ہیں. تو یہ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے. اس لیے یہاں پہ ووٹر کے رائٹ کا سوال ہے. جب الیکشن ہوتا ہے آپ اسے چوائس دیتے ہیں کہ آپ چوز کریں کس کو ووٹ دینا ہے. تو جب وہ چوز کر لیتا ہے پہلے بیچ میں آ جاتا ہے فارم 47. ایک طرف وہاں پہ آپ دیکھ لیں, دوسری طرف پھر مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی, تیسری طرف وہ پارٹیاں نشستیں لی جاتی ہیں جنہوں نے وہ سیٹیں جیتی نہیں ہوتی, جن کا حق ہی نہیں ہے ان پہ. تو خیر انشاءاللہ جس طرح سے یہ آرگومنٹ چل رہے ہیں انشاءاللہ عمران خان کے جتنے کینڈیڈیٹس تھے ان کو ان کے اگینسٹ جتنی اقلیتوں کی اور خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ انشاءاللہ ان کو ملیں گی. یہ ان کا رائٹ ہے, یہ ووٹر کا رائٹ ہے, یہ فنڈامنٹل ایک چیز ہے. جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر آپ ایک آدمی سے پوچھے بھائی ووٹ کس کو دینا ہے, وہ ووٹ کسی اور کو دے اور چلا کہیں اور جائے اور پھر مخصوص نشست بھی کہیں اور چلے جائے. یہ جمہوریت نہیں ہوتی. اگر صرف الیکشن میں جمہوریت ہوتی تو آج زمبابوے میں بھی جمہوریت ہوتی. صرف الیکشن میں جمہوریت نہیں ہے, صاف و شفاف الیکشن میں جمہوریت ہے. شکریہ. کمل ہاں جی کمل جی میں ذرا بات کر لوں. جی اس کے بعد جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مخصوص نشستیں جو اقلیتوں کی اور خواتین کی ہیں, میں یہاں پر تھوڑا سا ریکیپ کر دوں. کافی سوالات ہو رہے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی سوال پوچھے کہ حقائق بتائے جائیں. آپ سارے بھائی بیٹھے ہیں تو کیونکہ ہم نے حقائق کا ہم شکار رہے ہیں, سو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 22 اور 24 دسمبر کی جو ڈیٹس تھیں جس پہ مطلب ایکسٹینڈ ہوئے تھے 2 ڈیز کے, آپ نے اپنی ریزرو سیٹ کی لسٹ جمع کرانی ہے. تو بطور پی ٹی آئی ہم نے اپنی لسٹ ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ چاروں صوبوں میں اپنی لسٹیں سائنڈ لسٹیں پراپر جو ہیں وہ جمع کرائیں. لیکن پنجاب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہماری لسٹ جمع کرنے سے ریفیوز کر دیا اور اسی رات کو بلے کا نشان بھی ہم سے چھین لیا گیا. یہ بھی بتاتی چلوں سمیت میرے جو ہمارے پیپرز جمع کرانے کے لیے جب ہم الیکشن کمیشن میں ریزرو سیٹس کے لیے بھی جا رہے تھے تو وہاں پولیس گردی کی گئی, ہمارے پیپرز چھینے گئے. میں ان لوگوں میں شامل ہوں جس کے پیپرز جو ہیں وہ پولیس چھین کے لے گئی تھی. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کھوسا صاحب کی بہو کو بھی وہاں سے اریسٹ کر لیا گیا تھا اور ڈاکیومنٹس بھی کافی سارے ہمارے کاؤنسلز کے ساتھ ہمارے لائرز کے ساتھ اٹھا لیے گئے تھے. تو ہمیں یہ خطرات بھی تھے. اس کے ساتھ ہمارے پروپوزر سیکنڈرز کو بھی وہاں سے اریسٹ کیا جا رہا تھا. تو نہ صرف یہ کہ یہ جنرل الیکشن کے کنٹیسٹنٹس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا, یہ ریزرو سیٹ کی خواتین اور مائنورٹیز کو بھی اس ساری جو فسطائیت ہے اس کا شکار کیا گیا. اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جب ہمیں بطور پی ٹی آئی ہماری سیٹوں کی جو ریزرو سیٹس کی لسٹیں ریفیوز کی تو ہم الیکشن کمشنر کے پاس بھی گئے, اپلیکیشن ہماری موجود ہے, اور ہم لوگ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن میں بھی چلے گئے. اور پشاور ہائی کورٹ میں جب ہم نے الیکشن کمیشن کو دی جس میں انہوں نے بلہ دے دیا تھا تو پنجاب کے الیکشن کمیشن نے منع کر دیا کہ ہم اس ججمنٹ کے مطابق بھی آپ کے ریزرو سیٹ جو ہے وہ نہیں لیں گے. اس کے بعد دوبارہ پٹیشن لگی ہے اور مین وائل پھر وہ کیس آپ کو پتہ ہوگا 13 جنوری کو یہاں آیا اور جب بلہ چھین لیا گیا تو ہماری وہ ریزرو سیٹس جو ہیں اس کا رائٹ بطور پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی خواتین سے اور مائنورٹیز سے چھین لیا گیا. سو ہماری آج جو ریکویسٹ تھی وہ ریڈریسل کی ہے کہ جو ہمارا رائٹ تھا, جب یہاں اتنی ڈیبیٹ ہوئی کہ جی ٹائم پہ لسٹیں جمع نہیں کرائیں تو بطور پی ٹی آئی ہم نے سارے کام کیے تھے, لیکن ہمارے سے تو پی ٹی آئی ہونے کا اور بلے کا حق ہی چھین لیا گیا. ہماری تو وہ اس حق کی سنوائی نہ ہو سکی. اب جب بعد میں پارلیمنٹری پارٹی بنی, پولیٹیکل پارٹی SIC, جو آپ کو پتہ ہے کہ سارا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد ایک جو کانسٹیٹیوشن میں ہمارے پاس چوائس اویلیبل تھی اس کے مطابق, تو اس کے بعد پھر ہمیں ریزرو سیٹس جو ہیں وہ ڈینائی کر دی گئی. تو پلی یہی ہے کہ یہ ہمارا حق تھا. آپ اس کو ریوڑیوں اور خیرات کے طور پر اپنی من پسند پارٹیوں میں نہیں بانٹ سکتے تھے. پروپورشن آف جو ریپرزنٹیشن ہے اس کے مطابق اگر 86-87 ممبران ایک پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں اور وہ ممبران ہیں جن سے آپ نے بلہ بھی چھین لیا, پھر آپ نے انہیں انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا اور پھر اس کے بعد بھی ان کو فسطائیت کا نشانہ بنایا کہ نہ الیکشن لڑنے دیا جا رہا تھا, نہ باہر نکلنے دیا جا رہا تھا, نہ ہمارے پروپوزر سیکنڈرز, نہ ہمیں اسکروٹنی کا حق دیا گیا, لیکن اس کے باوجود
میں پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے حق ادا کر دیا. جمہوریت کے لیے پاکستان کی عوام کھڑی ہوئی. آج میں کہتی ہوں سپریم کورٹ کو کہ آپ اس عوام کے لیے کھڑے ہوں, اس کے حق کے لیے کھڑے ہو جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے. اگر وہ ایک چھتری کے نیچے آئے ہیں تو اس ساری جماعت کو جو SIC ہے, جس کو آپ نے اب ان کا پارلیمنٹری لیڈر بھی محترمہ زرتاج گل کو نامنیٹ کر دیا ہے, آپ نے انہیں تسلیم کر لیا ہے, تو پھر اب آپ ان کے جو ریزرو سیٹس کا رائٹ ہے اس سے ان کو ڈپرائیو مت کریں. یہ اگینسٹ دی اسپرٹ آف لا ہے, یہ اگینسٹ دی اسپرٹ آف ڈیموکریسی ہے, اور یہ اگینسٹ ووٹرز ہیں, ان کا جو مینڈیٹ ہے اس کو چوری کیا جا رہا ہے. اور ہم اپنے اسٹولن جو مینڈیٹ ہے اس کے لیے, چاہے وہ فارم 47 پہ ہمارے سے سیٹیں چھینی گئیں جنرل الیکشن میں, یا ریزرو سیٹ کی آڑ میں ڈاکہ ڈالا گیا, ہم اپنا حق مانگنے آئے ہیں. اور آئین اور قانون کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے بطور پاکستانی شہری جو پاکستانی ووٹرز کی ریپرزنٹیشن کا رائٹ ہے اس کے مطابق یہاں پر آئے ہیں. تو پوری امید ہے کہ جو معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں اور رائٹ فلی بہت سارے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, گیپس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, اور ان کے پاس جو رائٹ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کریں گے, اور جس کا یہ حق بنتا ہے, جو ہماری یہ سیٹس بنتی ہیں, یہ ہمیں واپس دی جائے. میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ 2 دن پہلے فل کورٹ چلا ہے, آج بھی تقریباً پروسیڈنگز چلی ہیں. سب جج صاحبان اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ ووٹ PTI کو ملا ہے. اب ووٹ اگر PTI کو ملا ہے تو PTI کی سیٹس کسی اور پارٹی کو کیسے دی جا سکتی ہے, اس بات پہ پورا کورٹ متفق نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ووٹ ملا ہے وہ PTI کو ملا ہے. دوسری بات جو میں نے صبح بھی کہی تھی وہ میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن نے ایک جواب داخل کیا ہے اس کیس میں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے جو ممبر ہیں وہ صرف ایڈلٹ مسلم ہو سکتے ہیں, اس لیے یہ سیٹوں کے لیے مائنورٹی اور وومن کے لیے انٹائٹلڈ نہیں ہے. لیکن یہی آئین جمعیت علماء اسلام کا ہے تو ان کو یہ سیٹیں دی جا رہی ہیں, لیکن وہ ہمارے لیے وہ ڈسکرمنیٹری اپلیکیشن کر رہے ہیں. جو مدر ونگ ہوتی ہے اس کے لیے کرائیٹیریا الگ ہوتا ہے, اور جو باقی ونگز ہوتی ہیں ان کا کرائیٹیریا الگ ہوتا ہے. جو مسلم ایڈلٹ کی شرط ہے وہ مدر ونگ کے لیے ہے, وہ مائنورٹی ونگ اور وومن ونگ کے لیے نہیں ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. جی ہم بالکل آئے سپریم کورٹ میں, ہر موقع پہ آئے. جیسے آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا ان کی پٹیشن بھی موجود ہے, لیکن جب ججمنٹ آ گئی اور جس طریقے سے ججمنٹ آئی اور پھر جن پروسیجرز میں ہمیں ڈال دیا گیا, آپ جانتے ہیں کہ ابھی ٹریبیونل کے لیے بھی کیس دوبارہ لے کر آئے ہیں کہ ٹریبیونلز میں ریٹائرڈ ججز کو لگانے کی الیکشن کمیشن کوشش کر رہا ہے, اور اس کے لیے ایک آرڈیننس بھی اس نے پاس کرا لیا. سو بہت ساری جگہوں پہ ہمارے جو رائٹس تھے اس میں بطور الیکشن کمیشن کو جو کسٹوڈین آف الیکشن ہونا چاہیے تھا فری اینڈ فیئر, اور ان کے ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے تھی, وہ ہمیں ایک پارٹی نظر آیا ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی ہوئی جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے پاس یہ جورسڈکشن, اس کے پاس یہ پاور ہے, وہ اپیل سنے, وہ تو سو ووٹوں کا بھی حق رکھتی ہے, ان کے پاس یہ اتنی بڑی پاورز ہے. جب کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہو رہا ہے, جب عوام کے حقوق جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں, تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ جہاں معزز ججز بیٹھے ہیں وہاں اوپر کچھ ایک آیت لکھی ہوئی ہے کہ عوام کے حقوق کی جو پاسداری ہے وہ اس کورٹ نے کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کیس کو خود سننا چاہیے ان کو. ہم تو لگاتے رہے کیسز, ہم کیسز لگاتے رہے, وہ کیسز ایڈمٹ ہی نہیں ہو رہے. اور آج ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے تو ریفیوز نہیں کیا, آفس نے ریفیوز کر دیے. نہیں, ایک اور عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ میں انٹر ہونے کے لیے ان کے آفس میں ہی آنا پڑتا ہے. وہ آگے ہماری پٹیشن یا اپلیکیشن آگے لے کر جائیں گے تو وہ لگے گی نا, ہم ڈائریکٹ تو آ کے کورٹ میں نہیں بیٹھ سکتے. اب ایک اور پٹیشن ہے جو کہ اس پورے الیکشن کے اوپر ہے, جو کچھ ہوا عمران خان صاحب کی وہ پٹیشن ہے 8 فروری کے الیکشن کے اوپر ہے, وہ ابھی تک نہیں لگی ہے. اور عمران خان صاحب نے خود جب وہ نیب امینڈمنٹ کیس میں ویڈیو کال کے ذریعے اپیئر ہوئے تھے, انہوں نے بات کی تھی کہ یہ 8 فروری کا یہ پبلک انٹرسٹ کی ایک ہے کہ لوگوں کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ پڑا ہے
اس حوالے سے پورا پروسیس اس میں یہ بھی آ جاتا ہے, اس میں باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں, اور اب جو ہو رہا ہے وہ بھی آ جاتا ہے. ایک اور چیز بتا دوں, ریزرو سیٹس وغیرہ, ہماری انٹرا پارٹی جو الیکشن کی اپیل ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان رکھ کے اس کے اوپر سویا ہے. 4 مہینے ہو گئے آج تک اس کو کوئی ڈیسیژن نہیں کر رہے. 3 دفعہ ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن ہو گیا. 28 مئی کو ہمارے جو میاں محمد نواز شریف کبوتر والے صاحب ہیں وہ آرام سے صدر بن گئے اپنی پارٹی کے. کسی نے ان کو چیلنج نہیں کیا, کسی نے بائی لاز پہ نہیں سوال اٹھایا. کوئی پوچھتا نہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو ممبران ہیں وہ صحیح ووٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سارے لانجے اگر ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ. دیکھیں پکڑ دکڑ ہوئی, جوہر من اللہ صاحب بھی بتا رہے ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی, کینڈیڈیٹس کی ایکسپلائٹیشن ہوئی. پی ٹی آئی بطور جماعت ٹارگٹ ہو رہی ہے آج تک. آج بھی ہمیں کوئی پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں, کوئی کنونشن کرنے کی اجازت نہیں, کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں, کوئی گیدرنگ کرنے کی اجازت نہیں. ہم باہر نکلتے ہیں, ہمارے پہ ایف آئی آرز کٹتی ہیں, اور ایف آئی آر بھی کوئی معمولی نہیں کٹتی. ہمارے پہ دہشت گردی کے چارجز لگائے جاتے ہیں, 780A لگایا جاتا ہے. 780A تو میڈلز کی طرح بانٹا جا رہا ہے, مفت میں مل جاتا ہے. ماشاءاللہ ہم سارے 780A زدہ ہیں. کلبھوشن یادو پہ شاید 780A نہیں لگی جس نے اتنے بڑے بڑے یہاں پر بم دھماکے کیے, لوگوں کو مارا, لیکن ہمارے جیسے سمیت میرے ہم سب پہ 780A جو ہے وہ ماشاءاللہ میڈلز کی طرح چپکا دی گئی ہے. تو یہ جس طرح کی سلوک ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے, جو پولیس گردی کی جا رہی ہے, اس کے بعد یہ سوال یہاں پر پوچھنا کہ بھائی آپ نے یہ فلانی اپیل کیوں نہیں کی. ہمیں تو باہر نکلنے کا نہیں موقع ملتا تھا, ہم چھپ رہے تھے, اپنی زندگیوں اور عزتیں بچا رہے تھے, ہم اغوا برائے بیان سے بچ رہے تھے, ہم وہ چھتر پریڈ سے بچ رہے تھے جس میں ہمارے بہت سارے جو ساتھی ہیں کہ وہ گئے اور پھر وہ جو کچھ چلے پہ چلے گئے, جو غائب ہو گئے, ہم ان چلوں سے بچنے کے لیے خود ہی چلے پہ چلے گئے. سو یہ ساری باتیں کوئی بھول تو نہیں گیا. یہ 4 مہینے میں کیا 8 فروری سے پہلے جو سب کچھ ہوا اور 8 فروری کے بعد ہو رہا ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ یہ اس سپریم کورٹ کے جو باہر والے آفس سے اسے آگے تک کیسے پہنچایا جائے. کوئی خط لکھا جائے یا کچھ اور لکھا جائے, کیونکہ خطوط ہم لکھتے ہیں تو وہ یہاں تک پہنچتے نہیں ہیں. تو میں باقی سب سے مشورہ مانگوں گی کہ بتائیے کہ کیا وہ اعلیٰ کار ہو, کون سا کمیونیکیشن کا ذریعہ ہو کہ ہم وہ خطوط یا وہ اپنی آوازیں, وہ جو چھتر ہم نے کھائے ہیں, وہ جو ایف آئی آریں ہم بھگت رہے ہیں, ایک ہی ایف آئی آر 45 جگہوں پہ ہم پہ لگائی گئی ہے. آج اگر ہماری یہاں ہیئرنگ ہے تو 6 جگہوں پہ اور بھی ہمیں ATC میں جانا پڑتا ہے. اس کے لیے ہم آواز کہاں اٹھائیں؟ کیا پاکستان کا قانون اور آئین وائلیٹ نہیں ہو رہا؟ کیا آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں ایک جگہ پنڈی میں موجود تھی تو میں اس وقت فیصل آباد میں بھی ہنگامے کاری تھی, میں اس وقت جو ہے وہ لاہور میں بھی تھی, گجرانوالہ میں بھی تھی. آج ہماری خواتین چاہے عالیہ حمزہ ہو, چاہے صنم جاوید ہو یا ڈاکٹر یاسمین راشد ہو, ان کو کس طرح ایک سے دوسری ایف آئی آر میں امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے. کیا یہ ساری باتیں آئین کے منافی ہیں یا عین آئین کے مطابق ہو رہا ہے؟ سر میں اس میں ایک چیز موجود ہے, ریکارڈ میں موجود ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. اس ساری جو دھاندلی کی اور زیادتی کی, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بنیاد لندن میں پڑی. جو محمد زبیر صاحب تھے نواز شریف کے اسپوکس پرسن, انہوں نے کہا کہ باجوہ نے ان سے ملاقاتیں کی اور یہ ایک پلان بنا کس طرح سے ایک ایلیمنٹ کو اوور تھرو کرنے کا. اس میں کون سے ادارے شامل تھے, کون کون نہیں شامل تھا. اس لیے پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کر چکی ہے کہ بھائی جو محمد زبیر ایک الزام لگا رہا ہے, بلکہ وہ ان کا اسپوکس پرسن رہا ہے, سابق گورنر ہے, کہ وہ ایک ادارے کا سربراہ ہو کے کس طرح لندن میں اس نے ملاقاتیں کی اور کس طرح ایک جو الیکٹڈ گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا. اور جو ہمیں بار بار ایک آج کورٹ میں آئین کی کاپی دکھائی جاتی ہے, کیا یہ آئین یہ انشور نہیں کرتا کہ یہ جو ڈسکلوجرز ہو رہے ہیں, یہ جو انکشافات ہو رہے ہیں, یہ جو پاکستان کی عوام کو اس میں ڈاکہ مارا گیا اس کے مینڈیٹ پہ, اس پہ 184(3) بھی تو اسی آئین میں ہے, اس کا سو موٹو لے. محمد زبیر کی اس اسٹیٹمنٹ کا سو موٹو لے اور اسی طرح ان سے پوچھے, جس طرح بلے کا نشان چھیننے کے وقت آپ نے 10 لوگوں کو جو PTI کے ہمارے وہ کارکن بھی نہیں تھے, ممبر بھی نہیں تھے, ان کو تو آپ سن سکتے ہیں, آپ محمد زبیر کو بلا کے نہیں سن سکتے. ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کا سو موٹو نوٹس لے اور اس لندن پلان کو بے نقاب کرے, اس آئین کے تحت کرے.
देखिए हुकूमत को तो एक दफ़ा मिल चुकी है, उनके तो वज़ीर कानून ने बड़ी बड़ी बातें कर दी, उन्होंने तो आगे बता दिया कि हम आइन का भी अच्छी खासी जो है वो नोक पलक संवारेंगे, आइन का वो फेशियल करने जा रहे हैं, आइन की बल्कि सर्जरी करने जा रहे हैं, उसका चेहरा ही बदलने जा रहे हैं। आइन को वो जिस तरह फिल्मों में दिखाते हैं ना कि पैदा आइन की शक्ल कुछ और हुई है, वो दूसरे शक्ल में आ गया है, वो करने जा रहे हैं। कोई बड़ी बड़ी एक्सटेंशंस की बात हो रही है, बड़े बड़े टेन्योर्स बढ़ाने की बात हो रही है, तो उनको तो ये सीटें गिफ्ट कर दी गई थी और ऐसी गिफ्ट की गई जैसे लाल माली साहब ने बताया कि JUIF में ऐसी खवातीन को सीटें दे दी गई कि JUIF वाले परेशान है कि ये कहाँ से आ गए। सो इस तरीके से आप पाकिस्तान के आइन कानून और अवाम के वोट का मजाक मत उड़ाइए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान की आवाम की फ्री एंड फेयर इलेक्शन और वोट का जिम्मेदार है, वो किसी 2 या 3 पार्टियों का या PDM का जिम्मेदार नहीं है। सो इसलिए मेरी यहाँ पर गुजारिश है अपनी आला अदलिया से कि देखिए कि कौन से ये कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, इनका रोल क्या बनता है और ये इनका सलूक क्या है आवाम के साथ। हम रोबोट्स नहीं हैं कि हम सिर्फ आइन की जो लाइनें हैं वो पढ़ दिया करें और बस लाइन के मुताबिक हाँ या ना चले, उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। आप आज के हालात को देखिए। अतः मिनल्ला साहब बारहा ये बात पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि 8 फरवरी उससे पहले और उसके बाद के हालात को देखिए कि आपके मुल्क में इस वक्त कितनी फस्तायत है, देखिए कि क्या आपके इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं, क्या आपके कैंडिडेट्स के साथ जो सलूक हुआ है, जिस तरह की उनकी दुर्गत बनाई गई है, क्या आज से पहले कभी इस तरह के आपको मिसालें मिलती हैं। तो कौन इंश्योर करेगा ये सब कुछ, या इलेक्शन कमीशन करेगा, और अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा जिससे हम एग्रीव्ड हैं तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में ही आ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हमारी आवाम की आवाज़ को सुने, क्योंकि ये बैठे इसलिए हैं, आवाम के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे, इसके बाद तो फिर अल्लाह की अदालत रह जाती है। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि आज फैसल सिद्दीकी साहब ने एक ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट किया है, वो ये है कि नवाज़ लीग जो है उसने जो मेजॉरिटी नहीं ली है, वो एक माइनॉरिटी हुकूमत है। अगर ये सीटें उनको मिलती हैं तो ये इंतहाई ख़तरनाक होगा। एक माइनॉरिटी हुकूमत को आइन तब्दील करने का इख्तियार दिया जाएगा।